बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ख्वाब क्या कहते हैं आपके सोशल प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दौर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में जो हमें मौजूद मिलेंगे ख्वाब आपके सुनाए हुए हवाले से कि ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, बड़े मुतबर्रिक रोज़ व शब चल रहे हैं अय्याम हज के ये 10 रोज़, जिनमें हर लम्हा बड़ा कीमती है। उलमा ये कहते हैं कि इन रोज़ व शब को दुनियादारी के बजाय अल्लाह पाक की इबादत में गुजारना चाहिए। अब कभी गौर करें कि ये देखें एक ऐसा अमल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की इताअत में किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपनी अज़ीज़ तरीन शह को अल्लाह पाक के हुज़ूर में पेश किया क़ुरबानी के लिए। आज उस अमल को रहती दुनिया तक अम्र कर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये वो ख्वाब कहते हैं बल्कि हकीकत है कि नबियों के ख्वाब वही होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत हुई, ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपनी अज़ीज़ तरीन शय को क़ुरबान कर दो। अज़ीज़ तरीन शय औलाद, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती। औलाद को क़ुरबानी के लिए ले जाते हैं, क़ुरबान गाह में लेटा देते हैं। तसव्वुर करें एक बाप अपने बेटे के गले पे छुरी फेर रहा हो, कितना उसके लिए आसान उसको अपने काबू में रखने पड़ते हैं। लेकिन सामने क्या है, रब की इताअत। तो रब को अमल इतना पसंद आया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐसे ही मौजूद हैं और उनकी जगह एक जानवर क़ुरबान कर दिया गया। इस हवाले से मूसा से गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला की रज़ा हम कैसे आज के दौर में हासिल कर सकते हैं। और आप देखिए, आपके टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करें उस से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब, रब की रज़ा हासिल करना, और ख़ुसूसन मैं जो एक तालिब इल्म हूँ दीन का, कि नबियों को कुछ सख्त इम्तहानात हुए, फिर वलियों के भी वाक़यात पढ़ें, हम तो बिल्कुल तुरम ख़्वाब बन रहे होते हैं। क्या फरमाएंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी क़िबला अशकर भाई, सबसे पहले आपको भी और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को माह ज़िलहिज्जा की आमद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कुरान अल्लाह ताला करीम में जहाँ पर है ना कि मुबारक वल फज्र व लयालिन अश्र, कि फ़जर की कसम और 10 रातों की कसम। ये 10 रातें कौन सी हैं? इसके बारे में बहुत से अक़वाल हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ये ज़िलहिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें हैं। क्यों कि ख़ास तौर पर इसमें आप देखें कि हज के अय्याम भी इसी में आते हैं, और जो 8वीं और 9वीं ज़िलहिज्जा के माबैन शब है, जिसे हम कहते हैं शब अरफ़ा, ये वो शब है कि जिसके मुतालिक हदीस पाक में है कि जो इस रात में इबादत करेगा, क़याम करेगा, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मरे होंगे। माशाअल्लाह, ये रात भी उसी में आती है। हज का दिन 9वीं ज़िलहिज्जा वो भी इसी अशरे में आता है। फिर इसी तरीके से ख़ास तौर पर 10वीं ज़िलहिज्जा, यानी एक तरफ हाजी हज की खुशियाँ मना रहे होते हैं कि हज हो गया, आज शैतान को कंकरियाँ मारनी है, तो दूसरी तरफ वो याद दिलाई जाती है जो इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह और ज़बीहुल्लाह ने जो कुर्बानी पेश की थी अल्लाह की बारगाह में, तो उसकी भी हमें याद दिलाती है। तो हमें इन 10 दिनों में ख़ास तौर पर खूब इबादत करनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को इस महीने और इन दिनों से ज़्यादा कोई और दिन महबूब नहीं है। ये दिन बड़े महबूब हैं। और ये भी फरमाया कि इन 10 दिनों में, माह ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में जो भी इबादत की जाए तो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा ये महबूब है। तो लिहाजा किसी का दिल ना दुखाएं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की पासदारी करने की कोशिश करें। आप देखें कि रब ताला कितना करम फरमाएगा। कुछ कुरान करीम की तिलावत कर लिया करें, अगर कज़ा रोज़े नहीं तो रोज़े भी रखने की कोशिश करें।
اور قضا نمازیں آپ پر نہیں تو کچھ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، ورنہ جو قضا ہے کم از کم وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش بھی فرمائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو ڈر اور خوف کی فضا 4-5 مہینے سے جاری و ساری ہے نا، انشاءاللہ اس فضا کا بھی اللہ رب العالمین خاتمہ فرمائے گا۔ میں یہاں پر قربانی کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے چند مختصراً باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ نے خواب بیان کیا نا کہ خواب دیکھا، دیکھیں یہ خواب تو دیکھا، اللہ کے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، باقی کسی کا خواب وحی الہی نہیں۔ ہاں نیک بندوں کا خواب الہام ہو سکتا ہے، لیکن وحی الہی فقط انبیاء کا خواب ہے کہ جو ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑی مرادوں کے بعد، بڑی مرادوں منتوں کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے بعد اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا پھر حکم ہوا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو کہ ان دونوں کو لیں اور شام سے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر آ جائیں، وہاں پر آ گئے۔ اچھا چھوڑ کر جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا بات ہے، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کچھ پانی موجود ہے، کچھ توشہ موجود ہے، کھجوریں موجود ہیں، آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے کہ حکم ربی ہے۔ جی تصور میں لے کے آئے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے بات کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ پھر بالآخر وہ سمجھ گئیں، کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہاں، بلکہ حکم تھا پیچھے مڑ کر دیکھنا، بولنا بھی نہیں کچھ، جی جواب بھی نہیں۔ جی لیکن آپ کی خلیلیت کا تقاضا یہ تھا، خلت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں ان کو۔ جب حکم ربی آ گیا، جب سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا ہاں، کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پھر وہ آب زمزم کی پوری تاریخ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا وہاں ہونا، پھر قبیلہ جرہم کا وہاں آنا، قبیلہ عمالقہ کا ایک طویل داستان ہے، پھر وہاں پر شادی ہونا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے، ایک منتوں کے بعد، مرادوں کے بعد بچہ ہو، وہ بھی اولاد نرینہ ہو، تو باپ اسے کتنی محبت سے پالتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام نے حدود میں قدم رکھا، جب مطلب ماشاءاللہ سمجھدار ہوئے، تو ابراہیم نے علیہ السلام نے عرض کی کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، بابا یہ خواب ہے، آپ کیوں عمل کر رہے ہیں، مجھے میری جان کیوں؟ نہ کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ جو آپ کے رب نے فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، جو آپ کے رب نے فرمایا وہ کیجئے، سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، اب فکر مند نہ ہوں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو کرنی تھی وہ کر گئے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ قبول بھی فرمایا، نہیں بھی ہوئی، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ذبح عظیم اس کے عوض میں بھیج دیا گیا۔ میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ آج ہم قربانی کا جانور یاد رکھتے ہیں، لیکن باپ بیٹے کی جو گفتگو قرآنک واقعے کے طور پر ہے، ہم اس قربانی کی گفتگو کو یاد نہیں رکھتے۔ ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن ماریہ بات کر رہی ہوں۔ میں اپنے نانا کا خواب ابو کا اور بہن کا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ابو نے خواب میں نانا کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہماری بہن کا جو یہ خواب ہے کہ میری بہن نے خواب میں دیکھا کہ نانا کے انتقال کے بعد جس وقت ان کی میت اٹھائی ہے نا، اس کے کچھ دن بعد ہی اسی وقت میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ نانا ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم لوگوں سے دور جا رہا ہوں۔ تو یہ سن کر ہماری بہن ہے نا اداس ہو گئی۔ پھر نانا ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کر ہماری بہن سے کہتے ہیں مبارک ہو، لیکن وہ نانا کی نا پہلی والی بات سے نا اداس تھی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مبارکباد کیوں دے رہے ہیں، اور جس وقت ہے نا وہ مبارکباد دے رہے تھے نا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ اور ہمارے نانا نا مسجد جی بولیں ہمارے نانے نا مسجد جانے کی بھی بہت ضد کر رہے ہیں، اور ہمیں نا انہیں مسجد جانے سے نا روک رہے ہیں، لیکن وہ مسجد جانے کی بہت ضد کر رہے ہیں، پھر وہ مسجد چلے جاتے ہیں۔ اچھا حقیقت میں بڑے نمازی تھے وہ، ماشاءاللہ بڑے نیک تھے؟ جی نمازی تھے، ٹھیک ہے وہ بہت نیک
جی اور ہے نا پھر ہے نا وہ مسجد چلے جاتے ہیں اور پھر ہماری بہنیں نا پوچھتی ہیں کہ نانا آ گئے تو کہا جاتا ہے کہ نانا نہیں آئے. اور ہے نا مفتی صاحب سے ہمیں اپنا بھی خواب بیان کرنا ہے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ طارق جمیل مولانا طارق جمیل ہے نا ہمارے نانا کی تعزیت کرنے آئے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ وہ مفتی جی ملتان سے اس کے ساتھ السلام. السلام ورحمۃ جی. اللہ. صحیح سمجھ نہیں آواز نہیں آ رہی میرے بھائی. آپ ایک کام کیجئے، تھوڑا سا کھلی جگہ پر آ کر ہم سے بات کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. اور مجھے معلوم ہے میرے بہن بھائی بہت سارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تھوڑا سا انتظار کیجئے، چند لمحوں میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، آپ لوگ ٹیلی فون پر موجود ہیں، حسب وعدہ آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن انتظار کی معذرت. یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو جی کہاں سے بات کریں؟ کون؟ جی میں دوراجی سے بات کر رہی ہوں، رحمت بی بی نا. جی میری میرے بہن. میرے دو خواب ہیں. ایک میری بیٹی نے دیکھا ہے چھپکلی ہے گھر میں بہت ساری ہے نا، اور ایک میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے کہ میں 3 جوڑی طوطے کی لے کے اور ایک کبوتر لے کے میرے بیٹے کے گھر میں لے کے جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے میری بہن مصطفی بھوشنن سے. بس ٹھیک. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے اور مریم میری بات. امی نے خواب دیکھا ہے 2-3 دن پہلے خواب میں دیکھا ہے کہ جس طرح ایک درخت ہے اور اس درخت کے اوپر پتے نہیں ہیں لیکن جامن ہے، بہت اونچائی پر جامن ہے لیکن بہت تھوڑے سے جامن ہے. تو 2 افراد آتے ہیں اور وہ درخت کو ہلاتے ہیں تو اس میں سے اتنے جامن نیچے زمین پہ گرتے ہیں، اتنے درخت پہ ہوتے نہیں ہیں جتنے گرتے ہیں نیچے. تو میری بیٹی ہے چھوٹی 1.5 سال کی، وہ جامن اٹھاتی ہے پھر کھاتی ہے، منہ سے نکالتی ہے 2-3 جامن پہ، اس طرح سے وہ دانت مارتی ہے. تو اس طرح خواب دیکھتی اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی وغیرہ ہیں؟ نہیں میرے بھائی نہیں ہیں، فادر بھی نہیں ہیں. اچھا ویسے کیا کام ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی بزنس ہے، کیا ہے؟ مدر کا ہے، مدر ہوتی ہیں اور میں میریڈ ہوں. تو اوپر سے گھر کا رینٹ آتا ہے تو اس پہ جس طرح سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے آپ شامل ہوئی. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فرزانہ بول رہی ہوں کوہاٹ سے. کوہاٹ سے. ہماری بہن فرزانہ، اپنا خواب سنائیے گا. جی میں نے 2 خواب سنانے اپنے. پہلا خواب ہے میرا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایسے دیوار تھی اور اس میں سے صاف شیشے کی طرح پانی نکل رہا ہے اور اس میں ہاتھ مار رہی ہوں تو اس میں سے بہت زیادہ تعویذات نکل رہے ہیں. تعویذ تو نکل رہے ہیں. جی تو میں اس کو ایک دم مجھے ایسی آواز سی آتی ہے کہ ان کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، اور میری کوئی جاننے والی ہیں وہ پیچھے کھڑی ہیں تو وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ادھر سے بھی تم نے نکال دیے. اور دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ جلوس ہے جس 12 ربیع الاول کا نا، تو درود و سلام پڑھتے ہوئے میں جا رہی ہوں تو میری کوئی جاننے والی ہیں تو پیچھے سے مجھے چھریوں سے مار رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری اچھا یہ بہن. بتائیں کہ جو آپ کے پیچھے پہلے خواب میں خاتون کھڑی ہیں تو آپ سے تنزیہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے بھی نکال لی آپ نے؟ جی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ایک تو تم جو نا تم سے کوئی چیز نہیں اچھا وہ چھپ آپ کو سکتی کہ یہاں سے بھی آپ ان کو نکال جانتی دیے ہیں؟ جی وہ آپ کی جی جاننے میں والے جانتی ہوں. اچھا آپ کچھ پریشانی میں ہیں؟ کچھ پریشانی تکلیف کوئی وغیرہ؟ جی میں پریشانی تو بس بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو راحت و سکون میں بدل دے، ہماری دعا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا یہ خواب ہے میں گھر میں فرش اور ڈالتے دیکھتے ہیں چھت پہ، اس سے اچانک لکیریں آ جاتی ٹوٹ جاتی اور مٹی دوبارہ دیکھتی کہیں مجھے اچھا دوبارہ بتائیے گا، مختصر سن نہیں سکے. دوبارہ بتائیے. ہمارے گھر میں اوپر چھت پہ فرش ڈالتے ہیں تو فرش میں لکیریں آ جاتی ہیں، فرش ٹوٹ جاتا ہے. میں کہتی ہوں یہ کیا فرش گھر میں پانی آپ گھر میں ڈالتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں، چھت پہ پانی ڈالتے ہیں تو پائپ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کیڑے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں کیڑے نہیں آتے، فرش میں لکیریں آ جاتی ہیں، نواں فرش ڈالتے ہیں اچھا اور ٹھیک. مٹی بہت زیادہ دیکھتی ہوں. گھر میں پانی ڈالتے ہیں گھر میں پانی ڈالتے ہیں اور چھت پہ فرش کیڑے پہ آ جاتے نواں ہیں. فرش ڈالا ہوا ہوتا ہے. جی مفتی کو پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ سے بتائیے گا. آپ کے والدین ہیں؟ ابو کا انتقال ہو گیا، 3 سال ہونے والے. یہ خواب کب دیکھا تھا آپ نے؟ یہ ابھی رات کو. ٹھیک ہے. اچھا پانی کون ڈال رہا ہے؟ یہ پانی میں ڈال رہی ہوں، نواں فرش ڈالے اوپر پانی ڈال رہی ہوں. جیسے فرش پانی ڈالتی فرش میں لکیریں آ جاتی ٹوٹ جاتی، اتنی ٹھیک ہے. زیادہ مٹی ہوتی. میں کہتی ہوں
اس کو اور نوا پلسٹر کر دیں، اس کا فرش تو. نیا پلاسٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے آپ شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہیلو ایک اور جی جی بولیں بولیں. جی بولیے بتائیے. یہ خواب میں اچانک خواب میں دیکھتی ہوں خود کو دلہن بنی ہوئی. آپ کی شادی ہو گئی ہے، میرڈ ہیں آپ؟ نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اپنا خیال رکھیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال ہے کال ڈراپ ہوئی اوور لیپ کی وجہ سے. جی وہ صاحب. اچھا، سب سے پہلے ماریہ بہن نے یہ کہا کہ ان کی والد نے خواب میں ان کے نانا کو دیکھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں. پھر ان کی ایک سسٹر نے بھی یہ خواب دیکھا کہ نانا کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں، اور پھر یہ غمزدہ ہو جاتی ہے ان کی سسٹر، اور پھر کہتے ہیں مبارک ہو، اور پھر مسجد جانے کی ضد کرتے ہیں. مسجد جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے. یہ خواب ان کے مرحوم نانا کے لیے بہت بہترین خواب بھی ہے، اور ان کے حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ اچھے اشاریے بھی ہیں. مثال کے طور پر خواب میں نانا مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو، تو مرحوم یا مرحومین میں سے کوئی بھی اس طرح مسکراتا ہوا دکھائی دے تو ایک اچھا سائن ہوتا ہے، اچھی علامت ہوتی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مسکرانا جو ہوتا ہے وہ خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس حال میں اچھا رکھا. ماشاءاللہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ میں اکثر نا خواب میں سبزہ دیکھتی ہوں. اچھا سبزہ دیکھتی ہیں آپ خواب کوئی میں؟ استخارہ وغیرہ کیا؟ اور اکثر پاخانہ بھی دیکھتی ہوں نا. اچھا میری بہن، کوئی آپ نے استخارہ وغیرہ کیا تھا کسی چیز کے لیے؟ استخارہ کیا تھا؟ نہیں کچھ یاد نہیں ہے. کچھ یہ پریشانی سبزہ وغیرہ؟ جو ہے نا میں تقریباً 8-9 سال سے دیکھ رہی ہوں. اچھا اور پاخانہ جو دیکھتی ہوں نا وہ ابھی 2-3 سال ہوئی ہیں کبھی کبھار دیکھتی ہوں. آپ کو پریشانی ہے، کسی قسم کی پریشان ہے آپ؟ بس تھوڑی بہت ٹینشن تو گھر میں رہتی ہے. اچھا آپ میرڈ ہیں، سنگل ہیں؟ جی ماشاءاللہ. ذرا تفصیل سے بتائیے گا کہ سبزہ نہیں آپ یہ بتائیے، آپ میرڈ ہیں؟ جی. بچے ہیں؟ جی ایک بیٹا. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا، میری والدہ نے خواب میں کالا تیتر. کیا نام ہے ان کا؟ آپ اپنا نام بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر تنویر بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میاں والی سے تنویر بھائی بات کر رہے ہیں. تو آپ نے خواب میں والدہ کو کیا دیکھا؟ میری والدہ نے کالا تیتر پکڑا ہے خواب میں. آپ کی والدہ نے خواب میں کالا تیتر پکڑا. یہ خواب آپ نے دیکھا، والدہ نے دیکھا ہے؟ جی میری والدہ نے دیکھا ہے. اور سر میں نے جو خواب دیکھا ہے اس میں نے کبوتر پکڑا ہے. اچھا امی نے تیتر پکڑا، آپ نے کبوتر پکڑا ہے. ٹھیک ہے. کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر میں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے کسی قسم کی؟ جی تنویر بھائی کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی؟ ہاں جی. کیا پریشانی ہے وہ بتانا پسند کریں گے؟ سر ملازمت نہیں ہے اسی وجہ سے. ٹھیک ہے. چلے ہم دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین روزگار عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ فاضلہ حسن بابی. اچھا جی اپنا. میں نے خواب میں دیکھا، میرا آپ ایج ہے 32. میں نے 8 اور 12 سال کی عمر میں خواب میں دیکھا تھا. میں نے واز محفل پہ گیا ہوں میرے خالہ کے ساتھ، وہاں پر میں نے گھوم گئی ہوں. ہاں جی جی جی. میں نے گھوم گئے ہوں. میں سو رہی ہوں. میں نے خواب میں آیا، میرا رب میرے کو ساتھ بات کر رہے ہیں، تم یہاں کیوں آئی ہو، یہاں سے جاؤ. جیسے کہ کوئی ماتا پتا اپنی اولاد کو بولتے ہیں مت کھیلو، یہاں خطرہ ہے، اس طرح. یہ خواب کب دیکھا انہوں نے؟ یہ آپ نے یہ خواب آپ نے دوپہر کو دیکھا یا رات میں دیکھا ہے؟ رات کو دیکھا ہے میں نے. کتنا عرصہ پہلے دیکھا ہے؟ اچھا کتنا پرانا خواب ہے یہ؟ ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے یا کافی پیچھے دیکھا ہے؟ 23 ایئرس ایگو. 23 ایئرس ہو گئے اس خواب کو. اچھا آپ یہ اپنے والدین کی اکلوتی؟ اچھا یہ 32 ایئرس کے 23 ایئرس کے ایج میں 10 سال پرانا خواب ہے. تو یہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے؟ آپ اپنے 23 سال. آپ اپنے پیرنٹس کی ایک ہی اولاد ہے یا ان کے اور بھی بچے ہیں پیرنٹس کے آپ کے؟ میرا اور ایک بھائی ہے، سب بھائی. اچھا آپ کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ان تمام کالز کے ساتھ یقیناً مجھے بھی تجسس ہو رہا، آپ کو بھی ہو رہا ہوگا. خواب کہتے کیا ہیں مجھ سمیت انتظار کرتے ہیں. ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین تیسرے سیگمنٹ میں داخل ہو گئے ہیں. چلے اس سے بھی ابتدا کرتے ہیں آپ کی کال سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात करें मेरी बहन? मैं जंग से बोल रही हूँ। तो मेरी जेठानी की ना डेथ हो गई थी। तो मैं सुबह अजाना के टाइम ख्वाब आया कि मैं हूँ हमारे घर आई हूँ। तो मैं उससे सवाल पूछ रही हूँ कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं? तो वो कहते हैं मैं जन्नत के तीसरे दर्जे पे हूँ। अच्छा ठीक है। तो हमारे घर आई हैं, बस खुशबाज बच्चों के साथ है। तो इस तरह ये ख्वाब आया मुझे। अच्छा ठीक है। खुश है मैं से आप ठीक है। नॉर्मल लाइफ। ठीक है मेरी बहन, नेक्स्ट कॉल में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुजम्मिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुजम्मिल भाई अपना ख्वाब सुनाइएगा। ख्वाब में सांप नजर आता है, लाल रंग का और काले रंग का। लाल परेशानी है? आपको परेशानी है आपको किसी किस्म की? परेशानी तो कोई नहीं है, बस मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक रहती। क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं मुझसे आप पूछ रहे हैं? मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, ऑप्टिकल। अच्छा ठीक है। ठीक है अफजल भाई, अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ चलते हैं वीडियो कॉल्स की तरफ, तस्वीर के साथ देखते हैं आवाज़। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ये मेरा नाम सोहेल हसन है। अपना मुफ्ती साहब मुझे ख्वाब ये आया कल परसों कि मैं कब्र में हूँ और वो जो कब्र है वो ऊपर से जो है कि साइडों से जो है कि अपना तंग हो रही है और नीचे जो है कि जो मेरा बिस्तर है वो जो है कि अपना नरम है और मुझे जो है कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और इसके अलावा जो है कि फ़रिश्ते मुझसे हिसाब लेने के लिए आते हैं, लेकिन जो है कि वो मुझसे जो है कि ये अपना दूर चले जाते हैं, हिसाब मुझसे नहीं लेते। ये काइंडली जो है कि मुझे इस ख्वाब का जो है कि अपना ताबीर बता दी। शुक्रिया मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अशरफ है और मैं लाहौर में रहता हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपनी बड़ी बहन, अपने भाई, अपने 2 भतीजों के साथ एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर इंसानों को काटा जा रहा था और इंसानों का गोश्त बिक रहा था। वहाँ पर वो सबको कसाई जो है वो उनको काट रहे थे, उनका गोश्त बिक रहा था। मैं वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ पर एक बंदा था जिसके पास हम गए। तो हमने जैसे ही पीछे मुँह किया तो उन्होंने मेरे दोनों भतीजों को जो है वो अगवा कर लिया, उनको कहीं छुपा दिया। हमने ढूंढा, बहुत ढूंढा वहाँ पे, लेकिन वो नहीं मिले। तो उसके बाद मुझे पता चला कि पता नहीं किस तरह मुझे पता चला कि वो को उसने ज़िबा कर दिया है। तो इसकी ताबीर बता दें, अगर इसका कोई मसला हो तो हल भी बता दीजिएगा। मेरे दोनों भतीजे, एक का नाम इब्राहिम है, एक का नाम हारिम है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तकरीबन 5 मिनट हमारे पास हैं और मुफ्ती साहब के पास ख्वाब बहुत ज़्यादा है। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, मारिया बहन ने कहा कि जो इनकी बहन ने ख्वाब देखा था कि नाना कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, फिर कहते हैं मुबारक हो, फिर मस्जिद जाने की ज़िद करते हैं। तो ये भी दुनिया में वो जो नेक काम करते थे, मस्जिद की उनको बेइंतहा तलब रहती थी, तो यही ख्वाब आपने देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छे हाल की तरफ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बख्शिश की है। बस आप ये कि इस साल सवाब जारी रखें। बहन ने कराची से ये पूछा कि इनकी बेटी ने ख्वाब में देखा छिपकलियाँ बहुत सारी हैं। छिपकलियाँ ज़हनी परेशानी की तरफ भी और सर में दर्द, मैदे में तकलीफ़, पेट में तकलीफ़, इन बातों की तरफ ज़्यादा इशारा करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियाँ दूर फरमाए। तोते को और कबूतर को ये अपने उनके घर पे लेके जाती हैं। तोता और कबूतर इस तरह पकड़ कर ले जाना, इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपके हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद मरियम बहन ने लाहौर से पूछा कि इनकी वालदा ने देखा कि दरख्त है, पत्ते नहीं हैं और ऊंचाई पर जामन लगे हुए हैं और वो जब हिलाती हैं तो जामन गिरते हैं। तो इनकी बेटी, मरियम बहन की बेटी, उसे खाती हैं। देखिए, आपने बताया कि आपके वालिद साहब भी नहीं हैं और वालदा भी पेंशन पर गुजारा होता है, लेकिन देखें दरख्त है, दरख्त पर पत्ते नहीं है, बज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब दरख्त को हिलाए तो जामन गिरे। जामनों का आजकल मौसम भी है, तो मौसम में किसी फल फ्रूट को देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है। जामन गिरते भी हैं, आपकी बेटी खाती भी, तो इसका मतलब ये कि किसी न किसी हवाले से आपकी फैमिली में कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर इंशाअल्लाह आ सकती है। फिर फरजाना
بہن نے کوہاٹ سے پوچھا کہ دیوار سے صاف شیشے کی طرح پانی نکلتا ہے، اس میں تعویذات نکلتے ہیں، اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ جلوس ہے اور درود و سلام یہ پڑھ رہی ہیں، کوئی آنے والی آتی ہے اور وہ چاقو مارتی ہے۔ اچھا پہلا بھی جو تعویذات نکل رہے ہیں تو کوئی خاتون وہاں کھڑی ہوئی جس کو یہ جانتی ہیں، نون ہے ان کے لیے، تو وہ کہتی ہے کہ تم نے یہ بھی نکال لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دشمن اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے، آپ نے کوئی پڑھائی کی ہے، کوئی عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے نجات عطا فرمائی ہے۔ بس میری بہن نمازوں کی پابندی کیجئے اور کوشش کریں کہ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں تاکہ دشمن سے مزید بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ہمارے گھر میں پانی فرش بنتا ہے، پانی ڈالتے ہیں تو فرش پر کیڑے ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر دوسرا خواب دیکھا دلہن بنی ہوئی ہے۔ اچھا پہلا خواب جو دیکھا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں یا تو آپس میں چپکلشیں ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دور فرمائے۔ دلہن بنا ہوا دیکھا، اگر ظاہر ہے کہ آپ کا رشتہ بھی نہیں ہوا، اگر بہت زیادہ اس معاملے میں پریشانی ہے تو پھر یہ خواب ہی ہے، اس کی کوئی تعبیر بظاہر نہیں بنتی، یہ خواب ہمت ہے۔ لیکن اگر ایک نارملی ہے تو انشاءاللہ آپ کے گھر والے آپ کے بڑے کوشش کریں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا، اچھی جگہ رشتہ عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح و شام یا لطیف یا اللہ 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ بہن نے کہا کہ خواب میں سبزہ دیکھا، یہ بہت اچھا خواب ہے اور یعنی مستقبل میں امن و سکون کی علامت ہے۔ خواب میں پاخانہ دیکھا، یہ دنیا کا مال ہے لیکن ریسورسز پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ آیا وہ حلال ہے حرام ہے۔ پھر اس کے بعد تنویر صاحب نے میاں والی سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے کالا تیتر پکڑا، انہوں نے کبوتر پکڑا، کچھ پریشانیاں ہیں ان کو دماغی اعتبار سے بھی اور کچھ پریشانیاں مطلب ذہنی حوالے سے بھی ہے، لیکن کالا تیتر پکڑ لیا، انہوں نے کبوتر پکڑا، انشاءاللہ ان کے معاملات اچھے ہونے جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ بہن نے کہا کہ مارکیٹ میں گئی ہیں، گم ہو گئی، کافی پہلے انہوں نے خواب دیکھا، تو یہ بعض اوقات اس طرح خواب نظر آتے ہیں بچپن کے حوالے سے یا کسی پرانی یادوں کے حوالے سے، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کوئی فکر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جھنگ سے بہن نے کہا کہ جٹھانی مرحومہ کو خواب میں پوچھا کہ کہاں ہے، وہ جنت میں ہیں، مسکرا رہی ہیں، تو بہت اچھا خواب ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اچھے حال میں رکھا، آپ ان کے لیے دعا کرتی رہیں۔ مزمل صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ سانپ، لال کلر کے، کالے کلر کے سانپ دیکھے، والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو یہ مطلب بیماری بھی ایک دشمن کی طرح ہی ہوتی ہے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے والدہ پر دم کیا کریں، دم کیا وہ پانی پلایا کریں اور کوشش کریں کہ حتی الوسع اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیا کریں۔ آ جائیے ویڈیوز کی جانب۔ سہیل حسن صاحب نے دیکھا کہ قبر میں ہیں، سائڈز تنگ ہو رہی ہیں، فرشتے حساب لینے آتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، آپ تھوڑے سے دین سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دور ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، اس زندگی کی تیاری کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، اور اگر آپ نیک ہیں تو پھر یہ خواب ایسے ہی ہے، اس کو جھٹک دیجئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیک ہیں تو آپ کو اور زیادہ آنے کی ترغیب دی جا رہی ہو۔ اچھا محمد ذیشان اشرف صاحب نے جو پوچھا، یا تو آپ غصے کے بہت تیز ہیں تو آپ نے یہ کٹائی والے، یہ خون خرابے کے خواب دیکھے کہ ہر وقت لڑنا یا غصہ آ جانا، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنی زندگی میں لاپرواہ ہیں، لاپرواہی کو ترک کیجئے اور کوئی بھی معاملہ ہو اس میں اس کو انتہائی احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حفیظ یا اللہ، یا حفیظ یا اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مصعب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بالکل اختتامی لمحات کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، اپنا بیت خیال رکھیے گا۔ کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دوپہر 12 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر پیش کی جائے گی۔ زندگی بخیر، کل شام کو انشاءاللہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اچھے سچے خواب سوچ کر رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔